जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इज़राइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में कि आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इज़राइल अटैक कर सकता है। और ये इज़राइल की जो मिलिट्री है, उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इज़राइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था, उसका हमने बदला ले लिया है। अब ज़ाहिर बात है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर। और इज़राइल की जो मिलिट्री है, उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इज़राइल की जो हुकूमत है, वो भी ये कह रही है कि जनाब, हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इज़राइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान ये कहता था कि हमने इज़राइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए, मिडल ईस्ट इज़ ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इज़राइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आँख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सारी की सारी जंग के अंदर ईरान इज़राइल को अपर हैंड है। उसकी वजह ये है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं, या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज़ कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है? उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक़्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इज़राइल जो है, वो अपना हिज़्बुल्लाह के ऊपर जो अपना असॉल्ट है, उसको इंटेंसिफ़ाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इज़राइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर। जहाँ-जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे हमला किया है। कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था, उस पे हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था, वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। आप देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज़ टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज़, मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिका जो है, मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाग रहे थे मिडल ईस्ट में, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। बेसिकली तो वो उनको ये कह रहे होंगे अरबियों को कि भाई, जो इज़राइल का राइट टू रिस्पॉन्ड है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सरज़मीन इस्तेमाल की जाएगी। बिकॉज़ थोड़ा अर्सा पहले ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो भाग रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर, और वो यही कह रहे थे। बल्कि कल मैं देख रहा था कि ईरान के जो एयर चीफ़ हैं, वो पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने आई रेड अ न्यूज़ दिस, और उनको शायद इस चीज़ की खबर होगी एयर चीफ़ की यहाँ पे आने की, कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी बात है, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड एंड लर्न। अब अमेरिका जो है, वो चाहे तो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ईरान के साथ, उनको ओपन कर सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहे, जंग को लंबा कर दिया हुआ है, ठीक है जी। और अब ये जो अटैक हुआ है, ठीक है जी, मुझे ऐसा लगा है कि ईरान जो है, इसका वो ज़ाहिर बात है बदला लेगा। वो कहेंगे हम इसको रिएक्ट करेंगे। हाउ कैन वी गो? ठीक है जी। अब ये मुझे इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिकन्स ये ज़रूर कहते होंगे इज़राइल को कि वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो। वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो।
ٹھیک ہے جی. اب اگر ملٹری فیسلٹیز پہ ہوا ایران نے، آپ کو اس سے پتہ یاد ہوگا کہ ایران نے کہا تھا ہم نے بھی ملٹری فیسلٹیز پہ حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو کئی ویسٹرن میڈیا اگر آپ تھوڑا اسٹڈی کریں تو اسرائیلی کیا کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی جو ڈیفense فورسز ہیں ان کے آفیسز گنجان آباد یعنی کہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں رکھے ہوئے ہیں، جیسے ان کی انٹیلیجنس کے آفیسز. سو اگر ان کیس ایران اٹیکس and there is a little miscalculation, the attack is on the civilian population, it gives justification to Iran to retaliate with a bigger force, with a mighty force. یہ چیز جو ہے یہ ایک آرگومنٹ ہے، بہت ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے. سو اسرائیل کی جو بامبنگ ہے ایران کے اندر، ٹھیک ہے جی، اینڈ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو پتہ یہ جو بلسٹک میزائل ہاؤ ڈز اٹ ورک. بلسٹک میزائل جو ایران نے مارے کہتے ہیں وہ کنونشنل اور نیوکلیر وار ہیڈز لینے کی پوزیشن رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ایک کرو پوزیشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اوپر جاتا ہے اینڈ دین ایک اس کا ہوتا ہے بوسٹ فیز اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین ایک ہوتا ہے مڈ کورس فیز ہوتا ہے. وہ اپنا جو وار ہیڈ ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو جاری رکھتا ہے. پھر دین اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ہائپر سونک ہو سکتی ہے، اس کی سپیڈ سپر سونک ہو سکتی ہے، اس کی سپیڈ سب سونک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دین اس کا ایک ٹرمینل فیز ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اگین ایٹماسفیئر کے اندر انٹر ہوتا ہے اینڈ دین اٹ اٹیک، اور اس کی جو رینج ہوتی ہے اور انہوں نے رکھی ہوئی ہے. سو یہ میڈیم رینج، شارٹ رینج، لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز جو ہیں آلموسٹ دے آپریٹ ان سیم فیز. ایک ہوتا ہے بوسٹ فیز، ایک ہوتا ہے مڈ کورس فیز، اینڈ دین دیر از اے ٹرمینل فیز کہ جب انہوں نے اپنے ٹارگٹ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا ایران کے پاس اگر جنگ شروع ہوتی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، ایران کے پاس تقریباً 6 لاکھ کے قریب ایکٹیو فوجی ہیں. جو میں اگر if there is on ground something happens، جو کہ نہیں ہوگی، چانسز کم ہیں. ٹھیک ہے. نتن یاہو دیکھیں ون بائی ون ایران کی پراکسیز پہ حملے جا رہا ہے، جنہیں ایران اپنی ریزسٹنس فورسز کہتا ہے. وہ کہتا ہے پراکسیز کو مارو تو ایران کو تکلیف ہوگی، ڈائریکٹ ایران کو نہ مارو، کیونکہ ایران نے ہمیں پراکسیز کو دیکھیں. اسرائیل کہتا ہے کہ ایران نے پراکسیز بنائی، ایران نے ان کو آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹ کیا، ایران نے ان کو تیار کیا that Israel's existence is dangerous to our existence. Israel is occupier, Israel is terrorist, Israel is this مطلب جو ایک چیز وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ایران کی سرزمین سے نہیں آ رہا ہے ڈائریکٹ. ہمیں کہاں مسئلہ آ رہا ہے؟ ہمیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے تھرو پراکسیز، جنہیں ایران جیسے میں نے کہا ریزسٹنس فورسز کہتا ہے. سو اب ایران کے پاس تقریباً 6 لاکھ کے قریب ایکٹیو فوجی ہیں، 3.5 لاکھ اس میں آرمی ہے، 2 لاکھ کے قریب IRGC ہے، ایرانین ریولوشنری گارڈ کور، کو 37,000 ایئر فورس ہے، پھر کو 10-15,000 37,000 نیوی ہے ایران کی، کوئی 10-15,000 ان کے پاس ایئر فورس ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایران کے پاس ایک ایڈیشنل ریزرو آرمی بھی ہے کوئی 3.5 لاکھ. ٹھیک ہے جی. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اسرائیل کی طرف دیکھیں تو اسرائیل کے پاس تقریباً 1,70,000 کے قریب ایکٹیو پرسنل موجود ہے. اسرائیل آپ کو پتہ چھوٹا ہے، جس میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ان کی جو ہے وہ آرمی ہے، 9,500 کے قریب نیوی ہے، کوئی 34,000 ایئر فورس. اٹ مینس کہ اسرائیل اپنی ایئر فورس سے زیادہ کام لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو نیوی. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کے پاس ریزرو بھی ہے کوئی 4.5 لاکھ. مطلب بندوں سے تو لڑنا ہی نہیں ہے. یہ تو کوڈ کاپٹرز چل رہے ہیں. یہ تو وہ تب ہو نا دا لاسٹ ریزورٹ. اب یہ جو ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اٹ واز ونس میں نے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری سے یہ میں نے آئی گاٹ دیٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے. اب ایران جو ہے وہ اس کی کیا اسپینڈ کرنا ہے، اس نے 10 ارب ڈالر اسپینڈ کرتا ہے ان اٹس ڈیفینس، وچ از 0.6% اور اس کا انکریز ہے 2023 کے مقابلے. جبکہ اسرائیل کی جو ڈیفینس ہے وہ 27-28 ارب ڈالر انویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ان کے پاس اچھا بھلا ریسورسز ہیں، پاور ہے بھائی ان کے پاس. ایران اور اسرائیل کے جو ڈیفینس جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ سب میرینز دیکھیں یا باقی بڑے پیمانے پہ دونوں ملکوں کے درمیان ویپن سسٹم. دیکھیں ابھی اسرائیل کے پاس تھارڈ میزائل سسٹم آیا ہے. وہ کیا کر رہا ہے بھیا؟
وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کہتا ہے ایران کو اس نے امریکنز نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، سو وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو. سو اگر اسرائیل پہ اٹیک ہو جاتا ہے، ریمبر ون تھنگ، اسرائیل پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو امریکہ کے اوپر ٹینشن بڑھ جائے گی امریکہ کے اندر کہ بھائی صاحب ہمیں یہ بتائیں دیٹ ہاؤ امریکہ couldn't protect اسرائیل، کیوں پروٹیکٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی. سو اسی لیے یہ امیرکنز اینڈ ایرانین اسرائیلیز کوآرڈینیٹڈ دیز اٹیکس. کہا جا رہا ہے کہ یو ایس اور اسرائیلی آفیشیل جو ہیں یہ 3 ویوز آف اسٹرائکس تھی. ٹھیک ہے جی. جو پہلا فوکس تھا دیٹ واز آن ایرانین ایئر ڈیفense سسٹم. پہلا فوکس واز پیورلی آن ایرانین ایئر ڈیفense سسٹم. اینڈ سیکنڈ اور تھرڈ ویو جو تھی وہ میزائل اینڈ ڈرون بیسز پہ جو ان کی پروڈکشن سائٹ تھی وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. یہ یاد رکھیں اس چیز کو. سو دا فرسٹ فیز واز آن ایرانین ایئر ڈیفense سسٹم اور سیکنڈ جو ہے وہ وہاں پہ. سو اٹ مینس کہ وہ they were attacking only the military sites. وہ صرف اور صرف ملٹری سائٹس پہ ہی کر رہے تھے، ان کو اس سے آگے نہیں جانا تھا. اب ایران نے تقریباً تمام فلائٹ سسپینڈ کر دی ہیں. اب آپ دیکھیں جنہیں جو لوگ بھی اکثر کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے فلائٹ ٹریکس کرنے کا، وہ مختلف موبائل ایپس آتی ہے کون سی فلائٹ کہاں جا رہی ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کی ہابی ہوتی ہے. یہ بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا. بس بہرحال اب یہ جو ایران نے، ساری بات ہے ایران پاکستان کے بارڈر پہ، آپ جا کے دیکھیں فلائٹ پاتھ ادھر ادھر ایئر اسپیس جا کے چیک کریں ہر چیز. آپ دیکھیں یہ چیزیں نا، آپ دیکھیں ساری ٹریفک پاکستان سے اوپر آ رہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، ساری کی ساری ٹریفک پاکستان سے گزرے گی. مطلب جو ٹریفک مڈل ایسٹ سے آ رہی ہے، جس نے انڈیا جانا ہے، کچھ نے انڈیا جانا ہے، کچھ نے اوپر نیپال جانا ہے، بھوٹان جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، کچھ چائنیز علاقوں میں تو شاید وہ نہیں جائیں گے، وہ اس کے لیے وہ خود اور راستے روٹ کر لیں گے. بٹ مچ آف دا ٹریفک وچ از ٹو گو ان انڈیا دیٹ ول کم تھرو مڈل ایسٹ، اینڈ مڈل ایسٹ سے وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے ایران انڈیا میں گھسے گی. سو عراق نے بھی اپنی فلائٹ سسپینڈ کر دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. اور ٹریفک مطلب اب یو کانٹ گو مڈل ایسٹ. آئی واز ٹاکنگ ٹو سمن جسٹ ریسنٹلی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. انہوں نے پاکستان آنا تھا، وہ کہتے ہیں یار ہم کیسے آئیں، پتہ چلتا ہے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو اٹیک ہے یہ اب وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. وائی یو ریسپونڈ، وائی ول ایران ریسپونڈ ٹو ایران از اے کوشچن. ایران ول ریسپونڈ فار اٹس پریسٹیج. ایران کو اپنی پریسٹیج چاہیے بھیا. اگر ایران کو اپنی پریسٹیج نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایران نے پاکستان پہ چھوٹا سا حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، تو پاکستانی صبح اٹھے، انہیں کیا یہ کیا ہوا. ایسے ہی لٹرلی ایسے ہوا تھا. جب پاکستانی ہم صبح اٹھے ہمیں پتا چلا ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، وائی واٹ ہیپن. میجورٹی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایشو کیا ہے، بیک گراؤنڈ ہسٹری دس اینڈ دیٹ. اینڈ لیٹر آن دے ریئلائز او اچھا یہ ہے. سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو they put it this way. انہوں نے اس کو اس طرح رکھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی شوق تھا. سو آج ایرانیوں کے لیے بھی شوق تھا کہ یہ بھائی صبح صبح کیا ہوگا. اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا، سچی بات ہے، تو پاکستان کی حکومت کو جو ہے نا عوام نے چھوڑنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو ظاہری بات ہے اس میں انہوں نے they realized this, they understood this. ان کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی کہ ہاں جی یہ ہمیں اس کو we have to get all that what's going on. یہ جو اس وقت پاکستان کو رسپونڈ کرنا ہے. سو بہرحال میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکنز نہیں چاہتے جنگ پھیلے، لیکن امریکن نہیں چاہتے تھے کہ ایران کی اسرائیل کی جو ایگو ہرٹ ہوئی ہے اس کو وہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر ہلکا سا حملہ اتنا کر دیں کہ اتنا کو حملہ ہو کہ چیزیں لمبی ایسکلیٹ نہ ہو.
یہ ایران وہ سمجھتے ہیں، بیکاز اگر دیکھیں ایران کبھی بھی فل اسکیل جنگ میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز ایران کا کام تو جب پراکسیز کر رہی ہیں، جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے تھرو اٹس فیو تھاؤزینڈ پیپل ہو آر ہائڈنگ ان دا ٹنلس، سو وائی ٹو گیٹ ان فائٹ ڈائریکٹلی؟ بھائی حماس اینڈ ہزب اللہ اور ہوتیز، دے آر نان اسٹیٹ ایکٹرس. اوکے، they are targeting Israel and the United States assets, and they don't have any address. ان کا کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے. ایران کا تو ایڈریس موجود ہے بھائی، ایران کا تو ایڈریس موجود ہے نا. ہوتیز کا، ان لوگوں کا تو کوئی ایڈریس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو دا پوائنٹ از کہ ان لوگوں کا کوئی ایڈریس موجود نہیں ہے، ایران کا تو ایڈریس موجود ہے. سو ایران کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے ایران پکڑا جائے. اور امیرکنز بھی نہیں چاہیں گے، بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یونائٹڈ اسٹیٹس از اے بگر پاور. یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یوزز پاور مرسیلیسلی ایٹ سم ٹائمس. وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور ٹکا کے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس چیز میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. پہلے انہوں نے اس کو آئرن ڈوم سسٹم دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی، اب انہوں نے یہ جو تھارڈ ہے یہ بھی انہوں نے بھیج دیا. ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ نہ کوئی ہو کہ ہم ایران کو وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں گے. سو مجھے ایسے لگتا ہے واٹ آئی کنکلوڈ ہیئر، واٹ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل امیریکنس کبھی نہیں چاہیں گے کہ فل بلون وار ہو. ون سیکنڈ، امیریکنز نہیں چاہتے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج ہو، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ بیچ میں اور بہت سارے عرب ممالک آتے ہیں. ڈائریکٹ اٹیک کیسے کریں؟ ابھی تو امیریکنز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے اٹ لکس لائک دس. ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے چیزیں جو میں جو سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں فار اے مومنٹ اس کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں، اسرائیل اپنے ٹارگیٹ سے ہل جائے گا. اور ایران نہیں چاہتا کہ جنگ اس کے گھر میں آئے. اس وقت جنگ اسرائیل کے گھر میں لگی ہوئی ہے. آپ جو جسے کہتے ہیں نا جنگ اسرائیل کے گھر میں لگی ہوئی ہے. جنگ جو ہے وہ ایران کے گھر میں نہیں لگی، ایران کے اندر نہیں لگی ہوئی. سو جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ یہ چیزیں ہیں، نہ کہ یہاں پہ. سو دیٹ از اے کوشچن، یہ ہم دیکھیں گے. یہ مجھے انڈرسٹینڈ، میری اسیسمنٹ اس میں یہی ہے کہ دونوں ملک، امیریکنز بھی ڈائریکٹ انگیج نہیں ہونا چاہتے. یہ یاد رکھیے گا، امیریکنز بالکل ڈائریکٹ انگیج نہیں ہونا چاہتے. اور امیریکنز یہ نہیں چاہتے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، امیریکنز یہ نہیں چاہتے کہ ایران بھی ڈائریکٹ انگیج ہو. اگر ایران ڈائریکٹ انگیج ہوتا ہے تو پورے کا پورا مڈل ایسٹ انگیج ہو جاتا ہے. پھر قطر بھی انگیج ہوگا، سعودی عربیہ بھی انگیج ہوگا، تمام ممالک انگیج ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ پاکستان بھی انگیج ہو جائے. سو یہ کویشچنس ہیں واٹ آئی انڈرسٹینڈ، جو میں سمجھتا ہوں. سو امیریکنز ول لائک کہ اسرائیلی اپنے ٹارگیٹ پہ رہیں، اور ان کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ امیڈیٹ ٹارگیٹ آئیڈر اٹ از ہزب اللہ اور اٹس حماس. لیڈرشپ انہوں نے توڑ دی ہے. حسن نصر اللہ کے بعد والا بندہ بھی انہوں نے مار دیا، یا سنور بھی انہوں نے مار دیا، اسماعیل ہانیہ بھی انہوں نے مار دیا. لیڈرشپ تو توڑ دی. اب دے آر آلریڈی ہائڈنگ رننگ ان دا ٹنلس. سو اٹس اے ڈیلیکیٹ سچویشن. اور بٹ ایران کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے یہ ابھی خبریں کنفیوزنگ آ رہی ہیں، کنفیوزنگ خبریں ہیں. یہ کوئی ایسی خبر کنفرم خبر نہیں آ رہی کہ ایران کا کتنا نقصان ہوگا، بٹ ایران کا ڈیفینیٹلی نقصان تو ہو رہا ہے. اور اب وہ کس حد تک ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل. وقت ہی بتا سکتا ہے، ابھی تو شاید پتہ نہیں چل سکتا.